जो यूरोप अमेरिका को ये कह रहा है कि आप ग्रीनलैंड में इंटरवीन ना करें, आप ग्रीनलैंड में मुदाखलत ना करें, वो कह रहे हैं ईरान में मुदाखलत जो है ना वो ज़रूरी है, उसके बगैर कोई चारा है नहीं। जो वहाँ पर मुजाहिरीन हैं उनको शह दी कि वो अपने मुजाहरे जारी रखें, वो अपना एहतजाज जारी रखें। तासुर दिया जा रहा है कि ईरानी हुकूमत ने जो मुजाहिरीन थे उन पर काबू पा लिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर की जो फोर्सेस हैं क्या वो ऐसा करने देंगी, या इस तरह की सतह पर वो फोर्सेस पहुंच चुकी हैं कि वो अपने सुप्रीम लीडर को किसी भी गैर मुल्की ताकत के हवाले कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीके पल्स, मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के हवाले से जो ताज़ा बयान आया था उसमें उन्होंने जो वहाँ पर मुजाहिरीन हैं उनको शह दी कि वो अपने मुजाहरे जारी रखें, वो अपना एहतजाज जारी रखें और मदद पहुंचने को है। और साथ ही साथ हम ईरानियन गवर्नमेंट के दावे देखते हैं या फिर ईरानी ज़राए इब्लाग देखते हैं। प्रेस टीवी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर यह तासुर दिया जा रहा है कि ईरानी हुकूमत ने जो मुजाहिरीन थे उन पर काबू पा लिया है, और बल्कि वो एक स्टेप आगे जाके हमें ये बताते हैं कि वहां पर तो अब हुकूमत और सुप्रीम लीडर के हक में लोग मुजाहरे कर रहे हैं और उनके साथ इजहारे यकजहती कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वेस्टर्न मीडिया हमें बताता है 2000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो उनको लुक्मे अजल बन गए। उनको इन एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मौत के घाट उतार दिया गया। और साथ ही साथ हमें ये मुतालिबात भी मगरिब से सुनाई देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से कहा जा रहा है कि आप इंटरवीन करें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो यूरोप अमेरिका को ये कह रहा है कि आप ग्रीनलैंड में इंटरवीन ना करें, आप ग्रीनलैंड में मुदाखलत ना करें, वो कह रहे हैं ईरान में मुदाखलत जो है ना वो ज़रूरी है, उसके बगैर कोई चारा है नहीं। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास जो ऑप्शंस हैं उनमें एक ऑप्शन तो उन्होंने इस्तेमाल भी कर लिया, जो कि जब से वो गुज़िश्ता साल उन्होंने इक़्तिदार संभाला है तो वो उस हथियार का इस्तेमाल करते रहे हैं, और वो है टैरिफ हथियार, वो है टैक्स हथियार। के उन्होंने कहा कि जो ममालिक भी ईरान के साथ तिजारत करते हैं उन ममालिक पर इजाफी 25% टैरिफ लगा दिया जाएगा, जिसको जाहिर है कि चाइना ने उसको बिल्कुल मुस्तरद किया है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि गिने चुने ही ममालिक हैं जो मेजरली ईरान के साथ सैंक्शंस के बाद भी ट्रेड करते हैं, तो जाहिर है उनकी जो बरामदात अमेरिका में होती हैं उन पर इसका गहरा असर पड़ेगा अगर ये 25% टैरिफ आयद हो जाता है। तो गो कि अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि उसको अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कैसे नाफिज करेंगे। तो एक तो चीज़ ये है कि अच्छा, फिर ये सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिकी सदर की जानिब से आखिर अभी तक क्यों वहां पर ईरान में कार्रवाई नहीं हुई है। ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान ने ये जो अमेरिकी सदर का बयान था जो वीडियो के आगाज में मैंने आपके सामने रखा, इसको उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को लिखा है कि ये किसी भी आज़ाद मुल्क के अंदर एक कत्ल व गारतगरी को बढ़ाने का एक बयान है, जो कि जाहिर है कि ईरान के अंदर अगर इसी तरह पुरतशद्दुद मुजाहरे होते रहेंगे तो लोगों की अमवात भी होंगी। तो ईरान ने इस पर प्रोटेस्ट किया। आपको याद होगा कि ईरान इससे कबल भी अमेरिका और इसराइल के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठा चुका है। अब इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ जिसके बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इशारा किया है और इस बारे में एक बड़ी हैरानकुन बात की है, वो ये है कि आखिर ईरान तो इस वक्त जाहिर है। और एक और बात जो इससे वाज़ेह होती है कि जब एक मुल्क का सदर दूसरे मुल्क में होने वाले मुजाहिरों के हवाले से ये कह रहा है कि नहीं जी एहतजाज जारी रखें, आप मदद पहुंच रही, इसका मतलब है कि ईरानी हुकूमत का ये जो व्यू पॉइंट है कि ये तमाम तर जो प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं ये कोई ऑर्गेनिक नहीं है। ये शुरू में ऑर्गेनिक थे किसी हद तक, क्योंकि इकोनॉमी के हवाले से एहतजाज था। अब तो वो पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर चुका है, तो ये वेस्टर्न बैक्ड है। और अमरीकी सदर के इस बयान से ये बात वाज़ेह तौर पर हमें सही साबित होती दिखाई देती है। अब जिस जानिब मैं इशारा कर रहा हूं वो ये है कि आखिर ईरान में ये सूरत हाल है तो खलीज के दीगर जो ममालिक हैं वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं। मिसाल के तौर पर खलीज से हट के भी अगर हम बात करें तो दीगर जो हमसाए हैं वो क्या सोच रहे हैं।
خلیج کی بات کریں تو سعودی عرب کیا سوچ رہا ہے، عرب امارات کیا سوچ رہا ہے، اسی طرح عمان کیا سوچ رہا ہے، اسی طرح قطر کیا سوچ رہا ہے، کیونکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جون 2025 میں جب امریکہ نے حملہ کیا تھا ایران پر، تو ایران نے ایک حملہ جواباً امریکی بیس پر کیا تھا جو کہ قطر میں ہے۔ تو اب بھی ایران کی جانب سے یہ بیانات آئے ہیں کہ اگر امریکہ اس پر حملہ کرتا ہے تو ریٹیلیشن ہوگی، اور جو خطے میں امریکی پریزنس ہے اس کو نشانہ بنایا جائے گا، اور واضح طور پر وہ خلیج میں امریکی بیسز ہیں، امریکی اڈے ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے ایران کی جانب سے، اور اس کو وہ پہلے پریکٹس کر بھی چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ممالک آخر کیا سوچ رہے ہیں؟ خلیج کے ان ممالک کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ماضی میں ایران کے ساتھ ان کی مخاصمت ہمیں پتہ ہے کہ ہے، ایران کے ان ممالک کے ساتھ تعلقات کچھ اچھے نہیں رہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حماس کی جانب سے حملہ ہوا، اور پھر اسرائیل نے جو غزہ میں بربریت کا مظاہرہ کیا، اس کے بعد سے ایران اور سعودی عرب اور دیگر ممالک کچھ ایک دوسرے کے قریب آئے، اور عرب اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک اجلاس بھی ہوا OIC کا، اور اس میں ایران اور سعودی عرب کے مابین اس اجلاس کے بعد بھی دوریاں کم ہوئی ہیں۔ اگر اب عرب امارات کی بات کریں تو عرب امارات تو ان ممالک میں شامل ہے کہ جو سینکشنز کے باوجود ایران سے تجارت کرتے ہیں۔ تو اب بڑی اہم چیز ہے کہ یہ آخر یہ جو ممالک ہیں یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو وال اسٹریٹ جرنل نے اس حوالے سے بڑا اہم انکشاف کیا ہے، اور وہ ان ایکسپیکٹڈ ہے، وہ سرپرائزنگ بھی ہے، کیونکہ عام شخص یہ سوچتا ہے کہ چونکہ سعودی عرب کی اور ایران کی رائیولری رہی ہے، آپس میں مخالفت رہی ہے، دیگر جو خلیج کے ممالک ہیں ان کی بھی رہی ہے، تو انہیں تو اس سچویشن کو کیش کرنا چاہیے اور بڑھاوا دینا چاہیے، اور امریکہ کو کہنا چاہیے کہ آپ انٹروین کریں اور آپ حملے کریں۔ لیکن وال اسٹریٹ جرنل یہ کہتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے ایک آرٹیکل میں کہ نہیں، یہ ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کو قائل کیا جائے کہ وہ حملہ نہ کرے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران پر حملے کی صورت میں اگر ایران ڈی سٹیبل ہوتا ہے، اور وہی صورتحال ہوتی ہے جو کہ ہم نے شام میں ریسنٹلی دیکھی ہے، تو نتیجتاً آئل مارکیٹ پر اس کے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ ایران اس سمندری راستے پر اپنا اثر رکھتا ہے کہ جو آئل کی ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بڑا اہم ہے، اور اگر ایران اس کو کیپچر کر لیتا ہے، وہاں پر مسائل ہوتے ہیں، تو پھر بھی آئل مارکیٹ پر اثر انداز ہوگی یہ ساری صورتحال، اور اس سے نہ صرف خلیج کے ممالک بلکہ خود امریکہ کو کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر ان ممالک کی جانب سے کہ آپ کی معیشت بھی اس سے متاثر ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے، جو وال اسٹریٹ جرنل نے ہی کہی ہے، وہ یہ ہے کہ ان ممالک کو یہ خدشہ بھی ہے کہ اگر ایک مرتبہ خلیج میں راستہ کھل گیا رجیم چینج کا، تو پھر یہ راستہ جو ہے وہ آگے ان ممالک کی جانب بھی آ سکتا ہے، بیکاز آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہمیشہ کوئی اتحادی رہتا نہیں ہے، وقت بدلتا ہے، اور انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہیں وہ obviously مفادات پر مبنی ہوتے ہیں، اور جب مفادات بدلتے ہیں تو پھر اتحادی جو ہیں وہ بھی بدل جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک خدشہ ہے خلیج کے ممالک کو، اور پھر ایک اور خدشہ یہ بھی ہے کہ اگر سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی حکومت ختم ہوتی ہے تو ایران میں اگلا کون ہوگا جو ایران پر حکومت کرے گا، ایران کو رول کرے گا؟ اور اگر وہ کوئی ایسی اینٹی ہے، وہ کوئی ایسا آرمڈ گروپ آ جاتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر ممالک میں ایسا ہوا ہے، تو کہیں وہ ان خلیجی ممالک کے لیے مزید خطرے کا باعث نہ ہو، جتنا کہ وہ اب سمجھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ خطرہ لاحق نہ ہو جائے۔ تو وال اسٹریٹ جرنل کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو ممالک ہیں، خصوصاً ذکر کیا گیا ہے سعودی عرب کا، قطر کا ذکر کیا گیا ہے، عمان کا ذکر کیا گیا ہے، کہ یہ ممالک امریکہ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران میں جو فوجی مداخلت ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اثرات اس پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ پھر BBC نے اس حوالے سے جو آپشنز ہیں ان پہ بات کی ہے۔ ایک ہی بات ہے نا، اگر امریکہ اور ویسٹ ان مظاہرین کے پیچھے ہیں تو ان کا ہدف تو یہی ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی کی حکومت ختم ہو جائے۔ اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ریسنٹلی، یہ بالکل ریسنٹ ڈیولپمنٹ تھی کہ
جو ایرانی حکام تھے وہ امریکی صدر سے ملنے جا رہے تھے، پھر انہوں نے اعلان کیا کہ نہیں، جب تک ایران میں جو مظاہرین ہیں ان پر ایکشن ہو رہا ہے تب تک کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ لیکن بہرحال یہ ریسنٹ ابھی یہ ان مظاہروں کے درمیان یہ پیش رفت ہمارے سامنے آئی۔ اچھا، بی بی سی نے کیا کیا؟ بی بی سی نے آپشنز کی بات کی ہے، بی بی سی اردو کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے آپشنز کی بات کی ہے کہ دیکھیں اگر تو اس حکومت نے ختم ہونا ہے تو وہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ کیا وہاں پر ابھی وینزویلا میں ایک کارروائی ہوئی ہے، کیا اس طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے؟ اگر اس طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے تو کیا جو ایرانی سپریم لیڈر کی جو فورسز ہیں کیا وہ ایسا کرنے دیں گی، یا اس طرح کی سطح پر وہ فورسز پہنچ چکی ہیں کہ وہ اپنے سپریم لیڈر کو کسی بھی غیر ملکی طاقت کے حوالے کر دیں؟ اس میں بی بی سی نے حوالہ بھی دیا ہے اس نے مبارک کا، مصری صدر کا، کہ ان کی جو افواج تھیں انہوں نے حوالے کر دیا۔ کیا وہ سچویشن آ چکی ہے اس وقت ایران میں؟ تو بی بی سی ہی کہتا ہے کہ نہیں، ابھی تک یہ سچویشن جو ہے وہ وہاں پر نہیں آئی ہے۔ تو صورتحال ہو کیا سکتی ہے؟ تو ایران کو کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ اگر یہ ساری صورتحال نہیں ہے تو کیا ایران جو ہے وہ اسے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اس میں بی بی سی کا یہ انالیسس ہے کہ اسے اگر کسی چیز کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے تو وہ یہ ہے کہ کہیں صورتحال ایسی نہ ہو جائے جیسی شام میں ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یقیناً، یہ اگر ہم اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں تو جب بشار الاسد کی حکومت ختم ہوئی ہے تو وہاں قریب عرب میں بشار الاسد کی دوبارہ ایکسپٹنس شروع ہو گئی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا عرب لیگ کے اجلاس میں بشار الاسد نے شرکت کی تھی۔ تو ایسا لگ رہا تھا کہ بشار الاسد کی حکومت کو خلیج میں دوبارہ ایکسپٹنس مل رہی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ایران کا الہی تھا، وہ رشیا کے الہی تھا، وہ چائنا اسے بیک کر رہا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک لمحے میں کیا ہوا کہ حکومت ختم ہوئی بشار الاسد کی، بشار الاسد وہاں سے انہوں نے فلائی کیا، اور پھر ایک نئی حکومت امریکہ نے وہاں پر اور ویسٹ نے انسٹال کر دی۔ تو چین اور رشیا نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا۔ اس پر بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک امریکی اخبار نے اس بات پر گفتگو کی ہے، اور بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے، کہ کیا ایران کو چائنا اور رشیا کی طرف دیکھنا چاہیے، خصوصاً چائنا کی بات کی گئی ہے۔ تو اس میں جواب اس کا یہ ہے کہ چائنا اور رشیا اتنا ہی کچھ کر سکیں گے جتنا کہ انہوں نے شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے وقت کیا تھا، جتنا انہوں نے اس وقت رول پلے کیا تھا۔ there is a possibility کہ اتنا رول ہی وہ یہاں پر ایران میں پلے کر سکیں گے، اور ایران کو اس جانب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر ایران کے پاس آپشن کیا بچتا ہے؟ دیکھیں، آپشن ایک تو یہی ہے کہ جیسا وہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو احتجاجی مظاہرین تھے ان پر انہوں نے قابو پا لیا، اور اگر واقعی انہوں نے قابو پا لیا ہے تو اس کے بعد ایک نیا فیز شروع ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایران میں پھر جو ذمہ داران ہیں اس احتجاج کے اور ان مظاہروں کے، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پھر ان کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ان کی ایگزیکیوشن ہوئی تو پھر ہم اس میں جمپ کریں گے۔ تو پھر ایران کے پاس ایک ہی چارہ رہتا ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کرے، اور اپنی ہی طاقت پر ریٹیلیٹ کرے، اور اس پر ریٹیلیشن کے اور رد عمل کے صرف چند ہی آپشنز ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ وہ امریکی اتحادیوں کو اور پھر خلیج میں جو امریکی ملٹری پریزنس ہے جہاں جہاں پہ، وہاں ان کو نشانہ بنائے۔ تو بہرحال خطے میں ایک مرتبہ پھر ایک بے چینی ہے، ایک تذبذب ہے، ایک غیر یقینی سی صورتحال ہے جس کا سامنا ہے، اور بالخصوص اگر ہمارا ہمسایہ اس ساری صورتحال سے گزر رہا ہے تو یقیناً ہم بھی اس میں بے فکر تو نہیں ہوں گے، فکر مندی کی بات تو ہمارے لیے بھی ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا، کامنٹس میں اپنی جو رائے ہے وہ ضرور پہنچائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔